बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हमेशा की तरह आज एक मुफीद और मालूमाती मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की है कि कुरान के अंदर जितने वाक़यात हैं, कुरान अहसनुल क़सस भी उन्हें कहता है, और इन वाक़यात को ग़राइबुल कुरान या अजाइबुल कुरान के नाम से भी मौसूम किया जाता है। इन तमाम वाक़यात का इहाता अपने इस प्रोग्राम के अंदर करें। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कुरानी तरतीब को ही मलहूज़ रखें कि सबसे पहले कुरान जिस वाक़े से हमें एड्रेस करता है, उस वाक़े को लेकर उसमें हमारे लिए क्या पैगामात हैं, हमारी हिदायत किस तरह हैं, वो किस तरह हमारे लिए मशल-ए-राह हैं, उनसे हमें क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है, उन तमाम से हम रोशनी हासिल करें। और आज का हमारा खुसूसन जो उन्वान है वो इसी बात के गिर्द घूमेगा कि फ़रिश्तों से मुशावरत की तो क्यों की, फ़रिश्तों ने जिन चीज़ों का इजहार किया उसमें हिकमतें क्या हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीफा मुकर्रर किया इसके अंदर हिकमतें क्या हैं, और मज़ीद मालूमात कि इबलीस किस तरह अज़ाज़ील से वो इबलीस बना और उसने तकब्बुर किया, आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हमने पेश नज़र रखनी है और अपनी ज़िंदगियों को संवारना है। नाज़रीन, इस खूबसूरत उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में, यकीनन वो ख़ुद अपना तारुफ़ हैं लेकिन रस्मन उनका तारुफ़ आपके सामने रखता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहिब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर महमूद साहिब, असिस्टेंट प्रोफेसर इंपीरियल यूनिवर्सिटी लाहौर से, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आखिर वो क्या चीज़ थी या वो क्या असबाब थे, क्या मुहर्रिकात थे कि फ़रिश्तों ने जैसे ही सुना कि ज़मीन में खलीफा बनने वाला है उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने ये अम्बिया इज़ाम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात जो कुरान अज़ीज़ में है, जिनको अजाइबुल कुरान का नाम भी दिया जाता है, उसका सिलसिला शुरू किया है। तो इस हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि उनके वाक़यात हमारे लिए हिदायत भी हैं, रहनुमाई भी हैं और हमारी बख्शिश का ज़रिया भी हैं। तो हमें उन वाक़यात के हवाले से इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए। और दूसरी बात, उन वाक़यात को कुरान अज़ीज़ के अंदर बयान करने का मकसद ये है ताकि हम लोग अपने आप को, यानी वो तमाम के तमाम मामलात जो उनकी कौमों ने, उनकी उम्मतों ने सर अंजाम दिए हैं, जैसा सलूक उन्होंने उनके साथ किया है, हम लोग ऐसा सलूक ना करें। बल्कि हमारे ईमान के अंदर ये बात शामिल है, आप उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि आप तमाम अम्बिया इज़ाम रसूलान इज़ाम की ज़ातों पर और उनकी तालीमात पर और उन पर नाजिल होने वाली किताबों और सहीफ़ों पर मुकम्मल ईमान ना रखें। तो इसका मतलब ये है कि उनके वाक़यात को ज़िक्र करना ये भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस हवाले से आपकी इस काविश को सराहता हूँ और अल्लाह के हुज़ूर दुआ को भी हूँ कि अल्लाह पाक इस काविश को अपनी बारगाह में आपके लिए, हम सब के लिए और आपके चैनल के लिए ज़रिया निजात बनाए। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। अच्छा, फ़रिश्तों ने, देखा जाए ना, अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, आप पहले इंसान हैं और पहले इंसान होने का शर्फ और अज़मत जो है ये अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई है। दर हकीकत फ़रिश्ते जो थे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे फरमाया कि मैं ज़मीन पर जो खिलाफत अर्ज़ी है उसका एक इंसान को मालिक बनाना चाहता हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि मेरे मालिक, आप इसको खिलाफत अता करेंगे तो ये तो ज़मीन पर फितना और फसाद पैदा करेगा। अच्छा, ये उन्होंने क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले जिन्नात को देखा था। जिन्नात की तख्लीक जो है वो पहले हुई है, तो उन्होंने जिन्नात को देखा। अब जिन्नात जो थे ये ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद फैलाते थे, लड़ाई झगड़ा जो है इसमें पेश रहते थे। तो उन्होंने इसी हवाले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मालिक, जिस तरह के जिन्नात हैं वो तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं और साथ ही साथ ज़मीन पर फितना और फसाद फैलाते हैं, इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान जो है वो भी ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद जो है वो फैलाने में शामिल हो जाए। अच्छा, ये सवाल करने का मकसद उनका अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ नहीं था, बल्कि इस सवाल करने का मकसद ये था कि वो इस हिकमत को जानना और समझना चाहते थे। ये वाला पहलू भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए।
پھر اللہ پاک نے ان کو جواب عطا فرمایا، اور کتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ اب یہ جواب جو ہے یہ ہمارے لیے بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ چیزیں تم نہیں جانتے۔ اب اس کے اندر ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ دیکھو آپ نے دوسروں کے بارے میں غلط پرسیپشن جو ہے وہ قائم نہیں کرنی، کیوں؟ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اور جو اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے اس معاملے میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حسن ظن قائم کرنا ہے، اور اگر آپ حسن ظن قائم کریں گے تو اس پر بھی اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو تخلیق کے حوالے سے بات اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بیان فرما دی، اور دوسری بات یعنی تخلیق کا مقصد بیان فرما دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جس طرح کہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ فرقان کے اندر اور دیگر بھی جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں وہاں پر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ گاہے بگاہے کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو اس کو مسجود ملائکہ جو ہے وہ بنا رہا ہوں، اور مسجود ملائکہ بننا یہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بڑے شرف اور بڑی عظمت والی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کو علم بھی عطا کروں گا۔ اب دیکھیں علم کا عطا کرنا جو ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑے شرف والی بات ہے۔ ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات کا لقب دیا جاتا ہے، تو اس لقب کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے سجدہ کروانا اور سجدہ کروانے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ کون میرے فرمان پر عمل کرتا ہے اور کون میرے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کا ہمیں درس بھی دیا ہے کہ جو اس کے نیک اور مقرب بندے ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب و احترام بجا لانا، یہ در حقیقت اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یا ان کے ساتھ ان کے ادب اور ان کی تعظیم کے خلاف باتیں کرنا یہ در حقیقت اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے کہ جو ہمیں اس واقعے کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے اور اس مشاورت کے ذریعے اللہ پاک نے جو فرما بردار ہیں ان کا فرق اور جو نافرمان ہے وہ فرق بھی اللہ پاک نے اس مشاورت کے ذریعے اور اس واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ دیکھا جائے جن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے کے سارے تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ سوائے ابلیس کے، اب اس حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، صرف تکبر کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے۔ پھر اللہ پاک نے اس تکبر اور عناد کا انجام بھی بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے۔ اللہ پاک کے رحمت سے، اللہ پاک کے عنایات سے جو اعزاز اللہ پاک نے اسے عطا فرمائے تھے وہ تمام کے تمام اعزازات سے اس نے خود اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے لیے بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے اللہ پاک کسی کو بھی جو نعمت عطا فرماتا ہے یا رحمت عطا فرماتا ہے یا جو اعزاز عطا فرماتا ہے اس سے محروم نہیں فرماتا۔ اب یہ محرومی جو ہے یہ اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ہوتی ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی تو یہ شان ہے کہ جس کو نوازتا ہے تو نوازنے کے بعد وہ نوازش جو ہے اس سے واپس لینا اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر شیطان جو تھا ابلیس، اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے جو اللہ پاک کی اس پر کرم نوازیاں تھی وہ تمام کے تمام کرم نوازیوں سے اس نے اپنے آپ کو خود محروم رکھا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر یہ والی بات عرض کرنا چاہوں گا، اس واقعے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہماری ہدایت بھی ہے، ہماری رہنمائی بھی ہے اور ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بندے جو ہیں ان کی تعظیم کو بجا لائیے۔ ان کی تعظیم کو بجا لانا در حقیقت اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ جی بہت خوبصورت نظامی صاحب، آپ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نظامی صاحب نے اس بات پہ تو روشنی ڈالی کہ فرشتوں کو جو خدشہ لاحق ہو رہا تھا وہ کس وجہ سے لاحق ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین تک یہ بات اس پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ رب العزت کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، خلیفہ بنانے کے اندر حکمت کیا تھی یا کتنا ضروری تھا اس خلیفہ کو بنایا جانا، انسانیت کا وجود، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے اندر کیا کیا مقاصد جو ہیں وہ شامل تھے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے پھر ہمیں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیرہ عطا فرمائے اور یہ پروگرام جو ہے اس کو بھی اللہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب اس آیت کے تحت علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رمزن الی ان المقبل علیہ بالخطاب لہ الخط الاعظم فہو صلی اللہ علیہ وسلم علی الحقیقت الخلیفۃ الاعظم سبحان اللہ۔ ولو لاہ لما خلق آدم ولا فرماتے ہیں حضرت علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ تعالی کہ حقیقت میں جو خلیفہ اعظم ہیں وہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں اگر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو جناب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا نہ فرماتا، بلکہ کائنات میں کچھ اللہ جو ہے پیدا نہ فرماتا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یاد کیجئے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب دیکھیں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ابھی نہیں ہوئی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرا اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ کہ ملائکہ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا۔ کیوں وہ رب الملائکہ نہیں؟ بے شک وہ رب الملائکہ ہے، وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وہ تمام لوگوں کا رب ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو جب وہ رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، تو پھر وہ ملائکہ کا بھی رب ہے۔ اس نے پھر یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں نہ فرمایا کہ ملائکہ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا، بلکہ یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پیارے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو بعد میں دیکھیں یہ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ جناب وہ ملائکہ کا رب ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنا اللہ رب العزت کو اس بات پر فخر نہیں کہ وہ تمام لوگوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام زمین و آسمان کا رب ہے، بلکہ رب العالمین کو فخر اس بات کا پر ہے کہ وہ اپنے محبوب کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خلیفہ کا لقب جو عطا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو حضرت مجدد الافسانی امام ربانی آپ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے دیکھیں اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ کہ محبوب اپنا تجھے اپنے رب کی قسم، اور جب اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ فرما دیجئے شان یہ ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رب کو رب اس لیے ہی کہتا ہوں، میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت مجددین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ بھی فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آگے فرمایا کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اب جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا مقرر کرنے والا ہوں، تو خلیفہ بنا ہے خلفن سے جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا یا نائب۔ اب جو نائب ہے وہ تین وجوہات کی بنا پر بنایا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر جو اصل ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ نائب کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ کام کر سکے۔ اگر اصل کمزور ہو اور
اس سے کام نہ چل سکے تو پھر نائب کو لایا جاتا ہے تاکہ اکٹھے مل کر کام کر سکیں. اگر اصل خدا نخواستہ مر جائے تو پھر نائب کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ کام کر سکے. تو اللہ رب العزت ان تینوں اوصاف سے پاک ہے. تو پھر خلیفہ بنانے کا مقصد کیا؟ جب اللہ رب العزت ان اوصاف سے پاک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہوں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہیں ایک آسمان کا بھی رب ہے اور وہی ایک زمین کا بھی رب ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہ پوری کائنات کی جو طاقت ہے وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس کے قبضہ میں بادشاہی ہے, جس کے قبضہ میں پوری کائنات کا نظام ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر خلیفہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں حی ہوں قیوم ہوں, یعنی مجھے موت نہیں, موت تو کیا مجھے اونگ بھی نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ میں زندہ ہوں بغیر اس کے کہ میں سب کو زندہ رکھنے والا ہوں, مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو جب اللہ رب العزت زندہ ہے, سب کو زندہ رکھنے والا ہے, نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, تو پھر خلیفہ جو ہے وہ کیوں؟ تو اس کا پھر جواب مفسرین نے دیا کہ اللہ رب العزت ایک خالص نور تھا اور اس نے دو جہتوں سے ایک خلیفہ بنایا. ایک جہت سے وہ اپنا نور ہو اور دوسری جہت سے وہ بشر ہو, کیونکہ انسان خالص بشر ہے. تو جب دو جہتوں سے ایک خلیفہ بنایا, ایک جہت سے وہ بشر ہو دوسری جہت سے نور ہو, تو مطلب یہ کہ وہ اللہ سے فیض لے اور مخلوق کو فیض دے. جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, کہ تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اور جب حضور علیہ السلام جو ہے اپنا اللہ بیان فرمائے, جب حضور ہماری طرف آئیں تو قد جاءکم من اللہ نور اللہ فرماتا ہے, اور جب ہماری طرف سے اللہ کی طرف جائیں تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ اب اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. اب اس کے بعد کہ اللہ پاک نے سیر کروائی, یعنی خلیفہ, جواب مفسرین نے دیا کہ اس خلیفہ جو ہے وہ روحانی ہوتا ہے. وہ روحانی کے خلیفہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک اس میں روح نہ پھونکی گئی تھی اور فرشتوں نے اس کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا. تو جب اپنا اللہ رب العزت نے اپنی خاص روح جو ہے خلیفہ کے اندر پھونکی اور فرشتوں نے سجدہ کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کو اللہ نے فرمایا جب میں درست فرما دوں اے ملائکہ تم سارے جو ہے سجدے میں گر جانا. تو یہ خلیفہ جو ہے اس کا روحانی خلیفہ ہے, کہ وہ خلیفہ اپنا روحانی خلیفہ جب اپنا روح پھونکی تو پتہ چلا جو اس کی خلافت اس نے اپنے بندے کے اندر جو اپنے خلیفہ ہے اس کے اندر پھونکی, تو خلافت نام ہے روح کا, اپنی طرف سے جو خاص جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھونکی. تو روح کیا ہے؟ اب پھر سوال ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, آپ سے محبوب پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, تو ان سے فرما دیں یہ روح اللہ کا امر ہے. تو اللہ کا امر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا امر کہ اذا اراد ان یقول له انما امرہ اذا اراد, کہ اللہ اس کے سوا کہ جب اللہ ارادہ فرماتا ہے, امر فرماتا ہے کسی چیز کا تو قول فرماتا ہے, اور قول ہوتا ہے کلام, اور کلام ہوتا ہے کلمہ کی جمع, اور کلمہ وہ ہوتا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد, یہ کلمہ وہ ہے جو معنی مفرد کے لیے بولا جائے, یعنی انسان جو کچھ منہ سے بولتا ہے وہ لفظ ہے, وہ کلمہ ہے. تو منہ سے بولنے کے لیے زبان چاہیے, زبان کے لیے منہ چاہیے, منہ کے لیے سر چاہیے, اور سر کے لیے جسم چاہیے. مگر اللہ رب العزت ان تینوں اوصاف سے پاک ہے, ان سب سے. اللہ جہت سے پاک ہے, اللہ سمت سے پاک ہے, اللہ حدود اور قیود سے پاک ہے, اللہ دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے پاک ہے.